बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है जो लेक लुसेन समिट था, इसके अंदर पाकिस्तान की मदद से और ब्रादर मुल्क कतर की मदद से जो नेगोशिएशन हुई उसका एक रोड मैप सामने आ गया है। जो जॉइंट एलामिया सामने आया है उसकी बहुत अहमियत है। एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया गया है जिसमें ना सिर्फ आबनाए हुर्मुज़ के मामलात को देखा जाएगा, उसमें मिसकम्युनिकेशन ना हो, एक डीकॉन्फ्लिक्शन सेल भी बनाया जाएगा ताकि जो लेबनान के अंदर जो बमबारी हो रही है या होती रही है उसको इंश्योर किया जाए कि ना हो। और उसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि डे टू डे वर्किंग और टेक्निकल मामलात के ऊपर फोकस रखेगी और 60 दिन के अंदर इस पूरे मामले को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ेगी। इनसिक्योरिटीज़ या वल्नरेबिलिटीज़ अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान की कोशिश और काविश है इसको इस वक्त दुनिया के अंदर हर जगह रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को जो इज़्ज़त मिल रही है और जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिल रही है, ग्लोबली पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और अगर आप ये देखें कि 1971 के बाद आज ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने बड़े जो ममालिक हैं और एक ऐसा तनाज़ा जो डेकेड्स ओल्ड है यानी दहाइयों पुराना है उसके अंदर उसका रेजोल्यूशन करवाया है। और अब उसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बाद अब एक नई जहत उसके अंदर आई है, एक जो समिट के अंदर जॉइंट कम्युनिके सामने आया है। अब देखना यह है कि मामलात यहाँ से कहाँ जाएंगे। ये कामयाबी, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर अभी भी जमूद है। ऑफ़र्स हुकूमत की जानिब से की गई हैं कि नेगोशिएशन की जाए। पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद अक्रॉस दी आयल जाकर गुफ्तगू की पाकिस्तान के अपोजिशन के मेंबरान से और उनको ऑफ़र किया कि वो दोबारा हर मौजू के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। देखना ये है कि इस डिप्लोमेटिक सक्सेस के बाद ये जो डिप्लोमेटिक कैपिटल पाकिस्तान ने इतना यूज़ किया है, इसके इस्तेमाल के बाद पाकिस्तान को सियासी महाज के ऊपर जो कि मुल्क के अंदर है, जहाँ पर अप्रोच शायद बाय पार्टिजन होनी चाहिए, वहाँ पर किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह की कामयाबी मिल सकती है। अहम मामलात है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमजद अली खान साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब जो कि वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें हम देख रहे थे, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बड़ी डिप्लोमेटिक कैपिटल हमारा बड़ा, हमने उसको एग्जॉस्ट किया है और बहुत सी कामयाबियां पाकिस्तान को मिली हैं। बट पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर मामलात वही हैं। वज़ीर आज़म ने पेशकश तो कर दी, लेकिन मैं बैरिस्टर गौहर खान साहब की तकरीर सुन के मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर आता, नहीं हुकूमत इससे आगे क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कुछ हुकूमत से लेना है तो उसमें क्या हो सकता है। बैरिस्टर गौहर खान साहब ज़रा क्या फरमा रहे हैं, सुन लीजिए। जनाब स्पीकर, हम वजीर आजम की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, लेकिन बड़ा अरसा से ये मैटर पेंडिंग है। आज मुज़ाकिरात है, आज बात हो रही है, कल हो रही है, इसमें देर किस बात की है? वो कैटेगरिकली कहूँ कि हमारे ये ख्वाहिश जरूर है और हमने रिक्वेस्ट भी की है, वजीर आजम की जो डायलॉग की ऑफर है उसको वेलकम भी किया है, पर एज वी स्पीक किसी भी फ्रंट पे हमारी कोई बात नहीं चल, किसी भी फ्रंट पे हुकूमत के साथ। बैरिस्टर गौहर खान साहब कहते हैं हमारी कोई बात नहीं चल रही, वेलकम उन्होंने कर दिया। अब मैं राना साहब, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अब ये एक ऑब्वियसली हुकूमत के पार्ट पे मैं देख रहा था, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बड़ी तारीफ़ की है कुछ MNA साहिबान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है कि उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया बजट सेशन के अंदर भी, और बड़ी अच्छी उनकी इनपुट रही है, सजेशंस वो अपनी जगह पर। लेकिन सिर्फ ऑफ़र दे देना या ये कह देना कि हमने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना है, हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मैं अब तक समझ पाया हूँ वो ये कि वो एक मीनिंगफुल डायलॉग चाहती है हुकूमत के साथ, और उन्होंने ये भी क्लियर कह दिया है कि वो वफाक को एडिशनल फंड्स नहीं देंगे जब तक आप कुछ बुनियादी चीज़ें दुरुस्त नहीं करेंगे। तो सिर्फ अभी तक तो बातें ही हो रही हैं, कुछ हुआ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, ये मेरे ख्याल से पहला इंस्टेंस है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र किया है बातचीत का, तीसरी दफ़ा गालबन या चौथी दफ़ा, इफ़ आई एम नॉट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन उसके बाद आउटराइटली उस ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं किया गया, ये भी पहली दफ़ा है। वरना तो आपको याद होगा कि जो उमर यूब साहब थे, किस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर की ऑफ़र का जवाब दिया, और फिर भी मुख्तलिफ औकात पे जब ऐसी ऑफ़र की गई तो उसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट किया गया। तो ये पहला इंस्टेंस है कि
कम अज कम आउटराइट रिजेक्शन नहीं है पीटीआई की तरफ से, या कोई ऐसा हमला आवर नहीं हुआ है। और जो बात की उन्होंने गौहर साहब ने, उन्होंने अच्छी बात की, जो चेयरमैन पीटीआई हैं, पॉजिटिव बात की। तो मेरे ख्याल से ये बजट जब ये मामला रैप अप होता है, तो अगर यही जेस्चरिंग रही पीटीआई की तरफ से तो बिल्कुल बातचीत आगे बढ़ सकती है। और पिछली दफा भी स्पीकर ने कहा था कि वेन्यू मेरा दफ्तर है, आप इधर आएं और यहाँ से मैं इसके जरिए जो है मामला आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन वो पीटीआई की तरफ से उस तरीके से उस चीज को परसू नहीं किया गया, या उन्होंने अचकज़ई साहब के हवाले सारा मामला कर दिया। तो लेट्स, ये अच्छी बात है। देखिए, इसमें मेन चीजें बुनियादी क्या है, रुकावट क्या है? देखिए, रुकावट एक तो ये है कि अगर ये कहेंगे कि जी इनका मैंडेट जाली है, ये 17 सीटों वाले हैं, ये फारिग हो जाएं और इलेक्शन हो जाए या कोई ऐसी, तो वो तो नहीं होने लगा। इलेक्शन 2029 में होंगे। और अगर हम बाकी मामलात के लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं, इनके साथ बैठ सकते हैं। जो अदालती मामलात हैं, ऑब्वियसली उसके ऊपर हुकूमत का उस तरीके से कंट्रोल नहीं है, वो तो अदालतें। लेकिन ओवरऑल मुल्क के मफाद के लिए, मुल्की एजेंडाज के ऊपर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। कायमा कमेटियों से इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो ये रास्ता, अगर इस तरह की एग्रेसिव टोन्स ना इस्तेमाल की जाए, अदारों के ऊपर हमला आवर ना हुआ जाए, और एक पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल से ये मामला आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा ओपिनियन। अच्छा, वैसे अमजद अली खान साहब, अब तो आपको स्पीकर साहब ने भी कहा है कि आपकी जो स्पीचेस हैं उनको भी अलाउ किया है और वो शायद दिखाई भी जाएंगी, लेकिन उन्होंने एक अंडरटेकिंग, शायद क्योंकि आप भी एक मेंबर कौमी असम्बली हैं, कि जी अदलिया के हवाले से बात ना हो, इदारों के हवाले से कोई ऐसी तनकीदी बात ना हो। तो चले, एक थोड़ा स्पेस तो निकला है, बट हुकूमत ये कह रही है कि अब जो अदालती मामलात हैं वो चीज़ें, उनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने सिर्फ पूछना ये था कि बाकी आपने किस मामले पर गुफ्तगू हुकूमत से करनी है, अगर अदालती मामलात हुकूमत के हाथ में है और वो कहते नहीं है, वो कहते हैं हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, मुनीब भाई, सबसे पहले बात ये है कि स्पीकर साहब ने जिस तरह शराइत के साथ फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करने की इजाज़त दी और उसको लाइव स्ट्रीमिंग के लिए उसकी इजाज़त दी, तो मेरे ख्याल में ये भी गलत बात है। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी पे तनकीद नहीं कर सकते। कोई इदारा यहाँ पे मुक़द्दस गाय नहीं है, हर इदारे पे आप तनकीद कर सकते हैं और ये सबसे सुप्रीम फोरम है। अगर यहाँ पे आप तनकीद नहीं करते और यहाँ पे आप इदारों पे बहस नहीं करते, तो मेरे ख्याल में अदलिया के हवाले से तो अमजद भाई, अदलिया के हवाले से तो सर आप नहीं, आप तो कदगन है ना, नहीं कर सकते। आप कॉन्डक्ट ऑफ जजेस के हवाले से बात नहीं कर सकते, वो कतगन है। अगर आप देखिए, अगर आप इस तरह क्रिटिक करें जो तनकीद बराए तनकीद हो, या अगर आप लेजिस्लेटिव 26 अमेंडमेंट के हवाले से आप यहाँ पे बात नहीं कर सकते, आप जजों के तैनाती पे यहाँ पे बात नहीं कर सकते, जिस तरह केसेस चल रहे हैं आप उस पर बात नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। या अगर बजट में किसी का शेयर हो, आप उस पर बात नहीं कर सकते, या अगर कोई ज़्यादा बजट ले, आप इस पर बात नहीं कर सकते। असल में मसला ये है मुनीब भाई कि यहाँ पे मामूली बात को जिस तरीके से ये लोग सेंसर करते हैं, वो तरीका नहीं है, वो एक जमहूरी रिवायत नहीं है। तो मेरे ख्याल में स्पीकर साहब की ये बात भी आई वुड से कि ये बात भी गलत है। जो इजाज़त आइन ने हमें दी है, होना ये चाहिए कि हर मेंबर खुल के यहाँ पे राय का इजहार करे, यहाँ पे तनकीद करे, इस्लाह के लिए करे, इसके लिए करे कि पाकिस्तान अच्छा हो, पाकिस्तान बेहतर से बेहतरीन हो। लेकिन दूसरी बात जो आपने की उसी की मुज़ाकिरात ओवरऑल अगर आप माशी तरक्की को देखें या माशी तरक्की के लिए शराइत को देखें, जिस तरह ली कुआन यू ने कहा था, और मैंने अपनी स्पीच में भी इस बात का जिक्र किया था कि 3 शराइत माशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें एक अमन है, दूसरी बात जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और तीसरी रूल ऑफ लॉ। अच्छा। पाकिस्तान को अगर आप देखें, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंडिसेस मैं आपको ये कहूँगा कि पीस के हवाले से अगर आप देखें तो आउट ऑफ 163 कंट्रीज़ पाकिस्तान का नंबर है 152वां, और रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान का नंबर है आउट ऑफ 142 वो है 130। और इस तरह की अगर आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक का एक स्कोर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एब्सेंस ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, उसमें -2.5 सबसे लोवेस्ट है, और पाकिस्तान का है -2.06। अच्छा। तो मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, ऐसे इस्तेहकाम की, तो हुकूमत को है। जब तक आप पॉलिटिकली स्टेबल ना हो कोई भी मुल्क, वो तरक्की वो मुल्क नहीं कर सकता।
تو ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اپنی ذمہ داری سنبھالے, حکومت شرائط نہ رکھے, حکومت مذاکرات کے ذریعے سارے مسائل کا حل نکالے. اگر وہ نہیں نکالتی تو یہ حکومت جس طرح آپ معیشت کو دیکھیں 2022 کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں جی ڈی پی گروتھ یہاں پہ کتنی ہے, یہاں پہ اور آپ انڈیکیٹرز دیکھیں تو میرے خیال میں معیشت کا یہاں پہ برا حال ہے. تو سب سے زیادہ برا ان کے لیے ہوگا. ویسے ایک بات ہے, یہ ایک منٹ امجد علی خان صاحب, جو آپ نے باتیں کی ہیں یقینی طور پر پیس, رول آف لا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, یہ تمام چیزیں, تمام فیکٹرز بہت عام ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جس طرح اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی آپ, یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جی عدلیہ اور مسلح افواج کے خلاف بات نہیں ہوگی. جب آپ کا دور تھا اس وقت بھی کنڈیم کیا جاتا تھا ان اپوزیشن ممبران کو یا ان لوگوں کو جو کہ ان اداروں کے حوالے سے تنقید کیا کرتے تھے, اور ان کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا تھا. اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب خود یہ فرماتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر اسی لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں این آر او چاہیے, کیونکہ انہیں نہیں مل رہا تو یہ اس لیے اداروں کے خلاف اور اداروں کے سربراہان کے خلاف گفتگو کرتے ہیں. میں کچھ پابندیاں ہیں اس وقت, اس وجہ سے میں وہ کلپس نہیں چلا سکتا, یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. بٹ سوال یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر, کسی بھی اسمبلی کے اندر اتنی آزادی تو نہیں ہو سکتی کہ آپ جو دل کرے, جس طرح دل کرے اس طرح کی گفتگو کر لی جائے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ تنقید ضرور کریں لیکن کچھ نہ کچھ جو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں امپوزڈ بائی لا ایز وی آلویز سے, وہ ہونی چاہیے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, تھوڑی سی بھی جو اس پہ پابندی ہے وہ بھی غلط ہے؟ اچھا منیب بھائی, بحیثیت رکن پارلیمنٹ میں نے پچھلی دفعہ آپ کے شو پہ کہا تھا کہ میں اس وقت 9 مئی کو میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا, میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا جی, اور میں نے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو جوائن کیا جسٹ بیفور الیکشن, 1 month بیفور الیکشن. میرا نام انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں بھی ڈالا. جب میں گیا عدالت, اور عدالت میں جب مجھے پتہ چلا کہ میں 9 مئی کے کیسز میں بھی ڈالا گیا ہوں, تو یہ رول آف لا کا یہاں پہ حال ہے اس سٹینڈرڈ سے. اور دوسری بات ویری امپورٹنٹ, اگر کوئی پارٹی, چاہے میری پارٹی ہو, جس نے غلط کیا ہو, ہم ضرور اس کو غلط کہیں گے. اگر اس وقت یہ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ عدلیہ کو یا آپ کسی اور ادارے کو یہاں پہ اس کے اوپر آپ بحث نہیں کر سکتے, یہ بالکل غلط بات ہے. بالکل ہم کر سکتے ہیں, اس وقت بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس پہ بحث کرتے. اب میں آج کی مثال آپ کو دوں گا. کل میری پیشی ہے وہاں پہ سوات کے ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. میں نے ایک تقریر کی تھی, اور تقریر میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پارلیمان کی توقیر نہیں ہوگی تو کسی اور ادارے کی عزت نہیں رہے گی پاکستان میں. اسی کے اوپر میرے خلاف انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ بنایا. دہشت گردی کا مقدمہ تقریباً اس کے ہو گئے 6 مہینے. تو آپ اس اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو اٹھا کے پڑھے کہ تقریر کے اوپر آپ کسی کے اوپر یہ مقدمہ یا یہ ایف آئی آر آپ کٹوا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کٹوا سکتے. لیکن پھر بھی یہاں پہ یہ انٹیمیڈیشن اور جس طریقے سے یہ پروسیسز مینیپولیٹ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں جب تک ہم رول آف لا کو یہاں پہ یقینی نہیں بناتے پاکستان میں, جب تک ہم یہ جو میں نے بتائے شرائط کو پورا نہیں کرتے, میرے خیال میں یہ نہ ہم کے لیے ٹھیک ہوگا اور نہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, جس کی بھی حکومت ہو, ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے لیے اوور آل ٹھیک. ایک بار رانا صاحب, نہ پیس پرو انڈیکس کے اوپر اب کوئی اتنی ترقی ہے, رول آف لا ابھی انہوں نے کہا جی, اب یہ انہوں نے بقول ان کے انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں ادھر نہیں ہے, سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے, معیشت کے سکور کے اوپر بھی آپ نہیں کر رہے, اور اوپر سے آپ پابندیاں بھی اتنے لگا رہے ہیں کہ تقریر آپ ایسے نہیں کر سکتے, ایسے نہیں کر سکتے. تو ایک دفعہ جناب شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم نہیں تھے اور لیڈر آف دی اپوزیشن تھے, انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے دیوار میں چن دیا ہے اپوزیشن کو. تو اب یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اب آپ اس سے قدم آگے جا چکے ہیں, اب دیوار میں نہیں, آپ نے کہیں اور چن دیا ہے اپوزیشن کو. آپ نے دیکھیں درست کہا کہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکسز ہیں, رول آف لا ہے, اس کے علاوہ بھی پاکستان کے بڑے سویر مسائل ہیں. 2 صوبوں کے اندر دہشت گردی کا مسائل ہیں, پھر افغانستان کے ساتھ آپ ایک لٹرلی آپ جنگ کے موڈ کے اندر ہیں. آپ کے جتنے جو یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, چائنیز سی پیک کے اوپر پروجیکٹس پہ حملہ آور لوگ ہوتے ہیں. ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہیں جس کے اندر ہمیں بڑے اس طرح کے ان پاپولر فیصلے کرنے پڑتے ہیں, لیکن اگر وہ نہ کریں تو معیشت نوز ڈائیو کر سکتی ہے. تو اس ماحول میں
اگر ایک آدمی یہ کہے کہ افغان طالبان کی پالیسی ٹھیک ہے، اگر اس ماحول میں ایک جماعت جو ہے وہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کر کے جو ہے وہ ریولوشن لانا چاہے، اور اگر ان حالات کے اندر ایک جماعت جو ہے اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنا چاہے اور وہ مزید انسٹیبلٹی پھیلانا چاہے جیل سے بیٹھ کے، تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان میں جو کھچڑی پکی ہوئی ہے اس میں یہ نئی کھچڑی جو یہ پکانا چاہ رہے ہیں، کیا اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں 2029 تک ہمارا مینڈیٹ ہے، آپ اسمبلی کا حصہ بنے، اس کی کارروائی کا حصہ بنے، آپ پاکستان کے لیے بات کریں، آپ ہماری کرٹیک کریں، آپ ہمیں اکنامک پالیسیز پہ آئینہ دکھائیں، لیکن جب آپ سسٹم کو ہلانے کی بات کرتے ہیں اس سارے ماحول میں، جس سے میں اگری کرتا ہوں، یہ سارے مسائل ہیں پاکستان کے، اور اس میں جب سسٹم ہر تھوڑی دیر بعد ہلے گا اور لگے گا کہ اسلام آباد جو ہے وہ بند ہونے جا رہا ہے، یا صوبے بند ہو رہے ہیں، یا سڑکیں بند ہو رہی ہیں، تو اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز تو نہیں ہم نے ہونے دینا، ہم تو صوبے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں کے پی کے ساتھ، ہمیں تو اس کا دکھ ہے پاکستان کا، اٹ از دا ہارٹ آف پاکستان، ہمیں اس کو سیدھا کرنا ہے۔ وہاں وہ ایک نان سیریس گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے جس کا مقصد ہی ایک بیچارے چیف منسٹر کو اس کام پہ لگا دیا کہ کسی طریقے سے وہ یہ کام کرے کہ خان کے سے ملاقات ہو جائے، خان جیل سے باہر آ جائے، تو جب ایجنڈا ہی یہ ہے تو یہ سارے معاملات جو ہے رک جاتے ہیں۔ اچھا نہیں، بٹ امجد بھائی آپ ایک تو رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، دوسری ابھی میں جناب اسد قیصر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا، آپ کے بھی نالج میں ہوگا، انہوں نے کہا کہ نہیں جب تک خان صاحب سے مشاورت نہیں ہوگی ہم وفاق کو وہ ایڈیشنل فنڈز نہیں دیں گے صوبے کے حصے میں سے، اور وہ انہوں نے اس کے اوپر کنٹینجنٹ کر دیا ہے کہ یہ جب تک یہ نہیں ہوگا۔ سو ڈو یو تھنک دس از دا رائٹ کامنٹ کرنا چاہوں گا؟ ایک سیکنڈ میں امجد صاحب۔ اچھا منیب بھائی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ہم حکومت سے باہر ہوتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو مریم نواز صاحبہ وہ خود جب جلسوں میں جج صاحبان اور ایون اداروں کے بڑوں کے جس طریقے سے وہ نام لے رہی تھی وہ سب کو یاد ہوگا۔ بیک ان 1990s میں عدلیہ پہ حملہ، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی پارٹی نے ایک جتھا بن کے جو پنجاب سے آئے تھے یہاں پہ انہوں نے حملہ کیا تھا عدلیہ پہ، ہم نے تو نہیں کیا۔ ہم نے بالکل یہ نہیں کہا جس طرح نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کی اندرونی میٹنگز میں جس طریقے سے ایک ادارے کو اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کر رہے تھے، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف نے آج اس ادارے کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ رہی کہ اگر امن نہیں ہے خیبر پختونخوا میں یا اگر امن نہیں ہے بلوچستان میں تو کیوں نہیں ہے؟ ہم تو یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ اس چیز کو ہم ڈیبیٹ کریں۔ دوسری بات ویری امپورٹنٹ، اگر معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں تو معاشی طور پہ ہم ویسے کمزور نہیں ہے۔ آپ فیڈرل بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں، آؤٹ آف 18 ٹریلین روپیز ہم 16 کھرب روپے غیر ترقیاتی کاموں پہ لگاتے ہیں، صرف 2 ارب جو ہم پی ایس ڈی پی کو یا ایجوکیشن یا سروسز کو، ایجوکیشن، ہیلتھ اور اس طرح کے سیکٹرز کو ایلوکیٹ کرتے ہیں، باقی ہمارا 16 کھرب روپے ہم غیر ترقیاتی کاموں میں لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم معاشی طور پر ایک ایکسٹریکٹیو اکانومی بن گئے ہیں۔ جب تک ہم پروڈکٹیو اکانومی نہیں بنتے، جب تک ہماری اکانومی پروڈکشن یہ پروڈکٹیو سیکٹرز پہ کام نہیں کرتی، تب تک ہم اس طرح رولتے رہیں گے، تب تک ہم جا کے IMF کے پاؤں میں پڑے رہیں گے، تک یہ اس طرح ہوتا رہے گا جب تک ہم پارلیمنٹ کو مضبوط نہیں کرتے اور پارلیمنٹ کے فلور پہ ایسی پالیسیز کو ڈیبیٹ نہیں کرتے اور ایسی پالیسیز کو بناتے نہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ ایک جو موقف ہے میں اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ آپ کے ایک کولیگ ہیں MPA ہیں، اور یہ باتیں میرے لیے نئی نہیں ہیں، میں اس لیے کیونکہ میں یہ پہلے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج وہ جو MPA صاحب ہیں جناب خالد نثار صاحب، انہوں نے اپنے لیڈر کے بارے میں یا جو آج حکومتی نظام ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیسے یہ حکومتی نظام گر جائے گا، ذرا سنیے۔ ہمارا لیڈر آج 3 سال سے آج قید تنہائی کاٹ رہا ہے، باپردہ اس کی جو بیگم ہمارے ماں کی برابر ہے وہ جیل کاٹ رہی ہے۔ اتنا ڈرتے ہیں اس کے نام سے کہ اس کا ٹی وی پہ نام نہیں آنے دیتے۔ خدا کی قسم آپ بات کرتے ہیں بار بار، آپ اپنے فیلڈ مارشل کو پیچھے کریں، 1 ہفتے میں آپ کی حکومت نہ کرائی نا تو خدا کی قسم سارے گھر چلے جائیں۔ یہ بات آپ کو نئی نہیں لگے گی، اس لیے کیونکہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں آج سے تقریباً 6 سال پہلے، تو آج کی وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس وقت اپوزیشن میں تھی مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کیا فرما رہی تھی، ذرا سنیے۔
صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اپنے ساتھیاں چھوڑ کے سامنے آئے, اکیلا آئے, تو اس اپوزیشن کے سامنے, ووٹ کو عزت دو کے سامنے وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا. یعنی بیساکھیاں ہٹ جائیں تو نہیں ٹھہر سکتا. میں رانا صاحب سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا یہ باتیں نا اس لیے کیونکہ یہ ماضی میں ہوتی ہیں اور پھر آج بھی ہو رہی ہیں. بات وہی ہے کہ آپ کی حکومت اگر انڈیپینڈنٹ ہوگی, بغیر کسی سہارے کی ہوگی تو وہ ٹک نہیں سکتی, اور جتنے مسائل گنوائے ہیں امجد علی خان صاحب نے, آپ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتے حکومت کے اندر. ہم نے فرق تھا جو انہوں نے ایک گنوایا کہ ہم بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں, ہم تنقید کرتے رہے ہیں فوج کے رول میں, انٹرفیرنس کے اوپر اور سب چیزوں کے اوپر, لیکن ہم ان پہ حملہ آور نہیں ہوئے تھے. ہم نے اسلام آباد کو ڈی چوک کے اوپر قبضہ نہیں ہم نے کیا تھا, ہم نے لانگ مارچ کی تھی, ہم کر کے واپس آ گئے تھے. لیکن ہم نے جو فورن پالیسی ہے پاکستان کی اس کے اوپر ہم حملہ, اور ہم ایک صوبے کے وسائل استعمال کر کے کیپٹل کے اوپر ہم قابض نہیں ہونے کی کوشش کی. تو بڑا فرق ہے. پی ٹی آئی نے بہت ساری لائنز کراس کی ہیں, اور اب اٹ از یعنی کہ ایک یہ اپنے آپ کو انہوں نے خود اس جگہ پہ لے کے آئے جہاں یہ کھڑے ہیں. یہ ان کی اپنی چوائس ہے, کسی نے ان کو یہاں دھکا نہیں دیا, نہ ان کو فوج نے یہاں دھکا دیا ہے, نہ ان کو پی ایم ایل این نے یہاں دھکا دیا ہے. یہ اپنی پولیٹیکل جو رستہ انہوں نے چنا ہے وہ اس کے ذریعے یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آگے بھی انہی کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا. لیکن میں نے آپ کو پہلے جو باتیں کی تھی کہ ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو یہ پھیلانا چاہتے ہیں یا جو نظام کو یہ گرانا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں گرنے دیں گے نا. اس کو وہ تو ایم پی اے صاحب نے کہہ دیا نا, وہ گر سکتا نہیں ہے نا. وہ جیسے آپ نہیں ہلا سکتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو جب تک حالات پیدا نہ ہوئے, ویسے آپ کی حکومت کو بھی کوئی نہیں ہلا سکتا. وہ تو گیون ہے نا. آئی تھنک دیکھیں obviously اس وقت وی آر ایک اچھا ہمارا ٹیم ورک چل رہا ہے, اور ڈپلومیٹکلی بھی جو پرائم منسٹر اور عاصم منیر صاحب کا جو رول دنیا بھر نے اپریشیٹ کیا ہے, اس کو انشاءاللہ ہم ڈومیسٹک نظام میں بھی ہم اس کی ٹرانسلیشن آپ کو نظر آئے گی بہتری کے اندر. اب دیکھیں بلوچستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی نکلی ہے. ایران کا بارڈر اگر کھل جاتا ہے, سینکشنز ایران سے ہٹ جاتی ہیں, تو میرے خیال سے یہ ایک بڑا میسو اسٹیبلٹی کا ایک وہ ایلیمنٹ ہوگا جو پاکستان کے اندر بڑے عرصے بعد آئے گا. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو, یہ جو ون پیج جو آپ کو جس کی یہ بات کر رہے ہیں, یا وہ یہ آپ کو مزید انشاءاللہ بہتر ہوتا ہے. بس یہ مزید بہتر ہوگا. امجد علی خان صاحب لاسٹ ورڈ تو آپ کے لیے تو پھر مسائل ہیں, ویسے ماضی میں آپ کے ساتھ بھی یہی چیز اٹیچ رہی ہے. منیب بھائی سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, جب یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے تو میرے خیال میں پنجاب سے لے کے اسلام آباد تک کہیں بھی کنٹینر ان کو نظر نہیں آیا ہوگا, صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے ان کو احتجاج کی اجازت دی تھی کہ آپ احتجاج بھی کر سکتے ہیں, یہ آپ کا آئین حق ہے, آپ آ بھی سکتے ہیں اسلام آباد. وہ پیپلز پارٹی بھی آئی تھی, جمعیت علماء اسلام والے بھی آئے تھے, اور مسلم لیگ نون والے بھی آئے تھے, سارے آئے تھے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم احتجاج کی کال دیتے ہیں تو یہ کنٹینرز ہوتے ہیں, سارا اسلام آباد خود بخود بند ہو جاتا ہے, چاہے ہم کے پی میں کیوں نہ ہو, تو یہ یہاں پہ اسلام آباد بند کر دیتے ہیں. ان کا جو طریقہ ہے یہ ریئیکشنری طریقہ ہے. میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں, آپ لوگ کو سنیں, آپ ہمیں احتجاج کرنے دیں. اگر ہمارے ساتھ عوام نکلے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں نکلے گی تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا جو ہمارا موقف ہے یہ عوامی موقف نہیں ہے. دوسری بات ویری امپورٹنٹ ڈپلومیٹک سکسیس کی, جو انہوں نے بھی بات کی اور آپ نے بھی بات کی. دیکھیں ڈپلومیٹک سکسیس جو ہمیں ملا تھا 1971 میں, اگر آپ کو یاد ہو, کسنجر صاحب کو جس طرح پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا, اور چائنا کے ساتھ جو برج ڈپلومیسی اس وقت ہوئی تھی, میرے خیال میں اس وقت کی کامیابی جو تھی اس والی کامیابی سے وہ بہت بڑی کامیابی تھی. جولائی 1971 کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن دسمبر 1971 میں پاکستان ٹوٹا تھا, اور جن کی ضرورت تھی پاکستان کو پھر وہ نہیں آ سکے تھے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ڈپلومیٹک سکسیس کو اکنامک سکسیس یا ریجنل اکانومیز جس طرح انہوں نے بات کی, خدا کرے کہ ایسا ہو کہ اگر ہم خود معاشی طور پر اس ڈپلومیٹک سکسیس کو لے کے ٹرانسلیٹ کریں اکنامک ترقی میں, تو یہ پاکستان کی بہتری ہو تو ہم ڈیفینیٹلی وی ول سپورٹ اینڈ وی ول بی ہیپی فار پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں شکریہ ادا کروں گا جناب علی خان صاحب کا اور جناب رانا احسان افضل صاحب کا. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب کامران یوسف صاحب, سینئر صحافی ہیں, اور اگر میں یہ کہوں کہ جب سے ایران امریکہ تنازع شروع ہوا ہے بڑی ایکسٹینسو کوریج ان کی رہی ہے, اور بہت بڑی سٹوریز انہوں نے بریک کی ہیں اس حوالے سے. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا. یہ جو ظاہری بات ہے سمٹ ہوا ہے, لوک لوسین سمٹ, اور اس کا بڑا ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سامنے آ جانا, اگین obviously اٹس اے بگ ڈیل. ولنریبلٹیز تو اپنی جگہ موجود رہیں گی, انسیکیورٹیز بھی موجود رہیں گی, بٹ آپ کے نزدیک یہ کتنا بڑا مائل سٹون ہے جو اچیو کیا گیا ہے؟
میرے خیال میں بہت بڑا مائل سٹون ہے، اور جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر بمباری کی گئی تھی اور پھر ایک جنگ کا آغاز ہوا تھا، اگر آپ اس کو دیکھیں، یعنی کہ میں ایک کرکٹ کی اصطلاح استعمال کر لوں کہ اگر 20 رنز پہ آپ کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہو جائیں اور پھر بھی آپ 300 رنز بنا لیں تو میرے خیال میں یو وڈ ٹیک اٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل اس طرح کی صورتحال کہ اگر آپ آج سے 3-4 مہینے پہلے چلے جائیں، جب دنیا تیسری عالمی جنگ کی باتیں کر رہی تھی، جب دنیا گلوبل اکنامک ریسیشن کی بات کر رہی تھی، تو اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور جو ہم نے ڈسٹنس کور کیا ہے، پہلے عارضی جنگ بندی ہونا، عارضی جنگ بندی کے بعد ایک ایم او یو پر دستخط ہونا، ایم او یو کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ تھا بات چیت کا آغاز ہونا، اور پھر اس میں ایک مشترکہ جو اعلامیہ سامنے آنا، تو اگر آپ دیکھیں تو بات آگے بڑھ رہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام جو ایشوز ہیں وہ حل ہو جائیں گے. کل خود امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ایک ٹیکٹیکل لیول کی اب جو ڈسکشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، میڈیٹڈ بائی پاکستان اینڈ قطر، اور جو دونوں فریقین ہیں وہ ایک ایسا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے پچھلے 50 سال سے جو ان کے مسائل ہیں تاکہ ان کو حل کیا جائے، اور اس کا اثر جو ہے وہ پورے ریجن کے اوپر بھی ہوگا. تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سرٹنلی دیر از لاٹ آف پروگرس آئی وڈ سے. ٹھیک. اچھا، یہ ظاہری بات ہے اس کے اندر کچھ چیزیں جو نظر آ رہی ہیں، ایک ہائی لیول کمیٹی ہے، پھر ایک ڈی کنفلکشن سیل ہے. کنسیڈرنگ چلیں، کیونکہ مین میک اور بریک سچویشن آپ کو پتہ ہے، جب یہ پورا سمٹ ہو رہا تھا دیور ٹائمز جب لگا ایسے کہ شاید ایک بالکل بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. بٹ آئی تھنک دس از ویری مچ prone to the US Iran negotiation. Every time there is an episode تو کچھ نہ کچھ بیچ میں ہو رہا ہوتا ہے. بٹ اگین فل مارکس ٹو پاکستان سائڈ کہ پاکستان نے جس طرح اس کو پھر بھی اسٹیئر کیا ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ یہ جو لیبنان کے اوپر حملے روکنے والا معاملہ ہے، کامران یوسف صاحب، یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ایک میجر ایشو تھا ایران کے لیے. ابھی آپ کو لگتا ہے ود دس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ somebody as notorious and as unpredictable as Benjamin Netanyahu، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ will put him on a tight leash؟ بالکل. آئی تھنک جو ایران کے لیے جو 3-4 ریڈ لائنز ہیں، اگر آپ 14 نکات یہ ایم او یو دیکھیں تو مذاکرات پہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ ان مذاکرات میں یا جو سوئٹزرلینڈ میں جو سمٹ ہوا ہے اس میں کلوز 1, 5, 8, 9, 10, 11 یا ان پہ اوپر زیادہ ڈسکشن ہوگی. تو جو کلوز 1 ہے اس میں واضح طور پر لبنان جو ہے وہ کی ایشو ہے، اور اس میں جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک دی کنفلکشن جو سیل ہے اس کو بنانے کی بات کی گئی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے، اس کے علاوہ جو باقی پارٹیز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان اور قطر نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی، تو اس کا مطلب ہے باقی پارٹیز کا مطلب ہے کہ اس سیل کے اندر اسرائیل بھی شامل ہوگا، امریکہ اور جو باقی ایران ہے وہ بھی شامل ہوں گے. تو ایران کا جو موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے کہ جب تک اس لبنان والے ایشو کے اوپر پروگرس نہیں ہوتی تو باقی جو کلوزز ہیں اس معاہدے کی اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب یہ سب سے اہم سوال ہے کہ کیا اسرائیل کو روکا جا سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر کہ کس طریقے سے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو نے دفاع کیا، جس کی وجہ سے امریکی صدر کو بھی اور امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کو بھی وہ باتیں کہنی پڑیں جو عام طور پر آپ امریکہ کے رہنماؤں سے اسرائیل کے بارے میں نہیں سنتے. اب پرابلم یہ ہے اسرائیل کے لیے کہ ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ جو ان کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہیں وہ ایٹ سٹیک ہیں، اور دوسری طرف جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو اس کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ ایٹ سٹیک ہے. اگر وہ حملے روک دیتے ہیں تو میرے خیال میں کرٹکس یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپٹمبر میں الیکشنز ہونے ہیں اور جو اوور آل بنجامن نیتنیاہو کی لیگیسی ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی. لیکن اگر وہ حملے جاری رکھتے ہیں تو جو امریکہ کے ساتھ ان کی ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے اور جو بڑی وائٹل ہے اسرائیل کی اپنی سروائیول کے لیے، وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہے. تو اس لیے آئی تھنک جو اسپوائلرز ہیں اب اسی لیے یہ جو ایک فارمولا جو ایک طے کیا گیا ہے، ایک یہ سیل بنایا گیا ہے تاکہ اس میں تمام جو پارٹیز ہیں وہ شامل ہوں، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات چیت تو ہو رہی تھی لیکن اس میں جو حزب اللہ ہے ایک مین پارٹی ہے وہ اس میں شامل نہیں تھی. اب حزب اللہ کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. حزب اللہ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بات کریں، یعنی کہ انڈائریکٹلی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ میکنزم بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، لیکن سٹل آئی تھنک اسرائیل کو، ان کے ہارڈ لائنرز کو یہ ڈیل بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایم او یو بھی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ حتمی ڈیل ان کو ایکسیپٹیبل ہے. وہ ضرور کوشش کریں گے ایک اسپوائلر کا رول پلے کرنے کا، لیکن وہ اس کو کس حد تک لے جا سکتے ہیں. بینیفیکٹرز بتائے ہیں کیا بنجامن نیتنیاہو امریکہ کے ساتھ اپنے جو سال کے ڈیکیڈز اولڈ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ان کو ایٹ سٹیک ڈالیں گے؟ دیٹ ریمینز ٹو بی سین.
اچھا ایک اور جو بڑی زبردست خبر ہے وہ امریکی وزیر خزانہ کی جانب سے آئی ہیں. آئی ایم شیور یو ریڈ اٹ بائی ناؤ. وہ اسکاٹ بیسنٹ کی جانب سے کہ جس میں انہوں نے ایک 60 دن کا ٹیمپریری لائسنس ایشو کیا ہے. بیسکلی اٹس اے جنرل لائسنس آتھرائزنگ پروڈکشن ڈیلیوری اینڈ سیل آف ایرانین آئل. فوری طور پر ہمارے بھی ہم الارم ہوتے ہیں, ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, ہم پازیٹیولی الارم ہوتے ہیں کہ اس کا بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے. ایران کو تو نیچرلی ہوگا, وہ دنیا کے ٹاپ آئل پروڈیوسرز میں سے ایک ہیں اور وہاں تو بیسٹ ڈیفینس ہی آئل رہا ہے. بٹ اوبویسلی اکنامک ڈیویڈنڈ پاکستان بھی اس کا انتظار کر رہا ہے ود دس ڈپلومیٹک کیپٹل جو ہم نے ایگزیوٹ کیا ہے, ایگزاسٹ کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیر ول بی اے اسٹیج اف ایوری تھنگ گوز ان پلیس کہ پاکستان کا جو تعلق ہے ود ایران اس میں بھی بہتری آئے گی, اینڈ وین اٹ کمز ٹو دیز تھنگس کہ آپ گیس پائپ لائن ہے اس کی کمپلیشن, پہلے اس پہ ایشوز تھے, وہ ہو سکے گی, ایرانین آئل ہم فارملی پرچیز کر سکیں گے فرام ایران. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دس از گوئنگ ٹو بی ہیپننگ آلسو؟ آئی تھنک بالکل اس کے 2-3 پہلو ہیں. آئی تھنک یہ ایک اگین بہت بڑی ڈیمانڈ تھی ایران کی کہ یہ 60 ڈے کے پیریڈ میں کم از کم ایران کو اجازت دی جائے کہ وہ تیل اور جو اس کی مصنوعات ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بیچ سکیں. اس میں آپ دیکھیں کہ آلریڈی جب سے یہ ایم او یو ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, اور ایران کیونکہ ایک بڑا ملک ہے ایز پر ایز جو تیل کی پروڈکشن ہے, لیکن کیونکہ اس کو اجازت نہیں تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل بیچنے کی, تو اگر ایران کا تیل بھی مارکیٹ میں آئے گا تو ایک تو جو ایم او یو کی وجہ سے اور جو پازیٹیو بات چل رہی ہے اس کی وجہ سے قیمتیں نیچے آئیں گی. دوسرا ایران کا تیل اگر مارکیٹ میں آئے گا تو ایک تو اس سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے جائیں گی, اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. پھر کیونکہ ہم نیبرنگ کنٹری ہیں اور اس سے پہلے تو ان کے ساتھ فائنینشیل ٹرانزیکشن بھی نہیں ہو سکتی تھی, ایک آفیشیل چینلز کے ذریعے ہم ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے. لیکن یہ جو سینکشنز ریلیف ملے گا تو ڈیفینیٹلی پاکستان جو ان سے بالکل یہ تیل بھی خرید سکتا ہے, اور گیون کہ کیونکہ ہماری پراکسیمیٹی ہے تو جو لاجسٹک کاسٹ ہے اور جو باقی معاملات ہیں, اینڈ آلسو گیون دا فیکٹ کہ ہماری ایک جو گڈ ول, ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ ایران کے اندر جنریٹ ہوا ہے, آئی ایم شیور کہ ایران بھی چاہے گا کہ اس کا فائدہ پاکستان کو. اینڈ ان دا لانگ رن آف کورس جو آپ نے پروجیکٹ کی بات کی, ایران گیس پائپ لائن جو ہے اگین وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کیونکہ امریکی سینکشنز کا خطرہ رہا ہے, لیکن اگر یہ سینکشن ختم ہو جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی دین اسکائی از دا لمٹ. تو سرٹنلی جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ آخر اس میڈیشن کا, اس ایفرٹ کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے, آئی تھنک امیجیٹلی یہ اوور نائٹ چیزیں تبدیل نہیں ہوتی, لیکن اگر یہ تمام معاملات ایز پر پلان آگے چلتے ہیں اور واقعی ایک حتمی ڈیل ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بہت شکریہ جناب. کامران ہمارے ساتھ موجود تھے. اگین اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ, پاکستان نے جو حاصل کیا دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے اور اچھی خبریں آ رہی ہیں. اسٹے ٹیون جی, انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. خدا.